अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज हम एक और न्यू नावल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है जिनज़ादा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आएगा। ये एक हॉरर स्टोरी बेस्ड नावल है, तो चलें शुरू करते हैं। नौचंदी जुमेरात थी। ताहिरा बेगम मामूल के मुताबिक शाह गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाने आई थी। सभी साथ थे, बस मुअज़्ज़म अली मौजूद नहीं थे। वैसे भी वो कभी कभार ही आ जाया करते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि इन्हें शाह गाजी से अकीदत नहीं थी, बस वो कारोबारी आदमी थे और अपनी मसरूफियतों में गुम रहते थे। बाकी नज़्म, नसर, कुछ मुलाजिम, अशीरा सभी हुआ करते थे। शाह गाजी के मज़ार से कुछ फासले पर ज़बरदस्त खेमे लगाए जाते थे। एक खेमे में 7 आए हुए मुलाजिम होते थे और दूसरे में ताहिरा बेगम दोनों बेटों और अशीरा के साथ। शुक्र है कि अशीरा को मुलाजमों के साथ में रखा जाता था, कम से कम इतना ख्याल ज़रूर कर लिया जाता था। आज भी 12 सवा 12 बजे जब ताहिरा बेगम मज़ार अक़दस पर फातिहा ख़्वानी करती रही थीं, चादरें चढ़ाई गई थीं, फूल चढ़ाए गए थे, खिरातें बांटी गई थीं, लंगर तकसीम किया गया था। सवा 12 बजे वो वापस आई थी। सब थक गए थे, लेकिन अशीरा को नींद नहीं आती थी। वैसे भी गर्मियों का मौसम था, फिजा में हब्स की कैफियत थी और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। अशीरा खेमे में अपनी जगह लेटी हुई सोचों में गुम थी। माजी की यादें ज़िंदगी का सरमाया होती हैं और सही मायनों में ये यादें इंसान को ज़िंदा रखती हैं, चाहे वो तल्ख हों या खुशी से भरपूर। इंसानी जहन की मीरास होती हैं। अब्बू और अम्मी जिंदा थे, तो इसका शुमार भी इंसानों में होता था। इस तरह की खुशियाँ इसके लिए थीं, लेकिन तकदीर ने इससे इसके माँ बाप छीन लिए। दोनों कार के हादसे में हलाक हो गए थे। अशीरा ना समझ नहीं थी, बल्कि फिर भी ना जाने कि उसे काफ़ी दिन तक ये एहसास रहा था कि अम्मी अब्बू इस तरह नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। मगर ये एक मासूम सोच थी। जाने वाले भला कहाँ वापस आते हैं। इसे बड़ी तन्हाई का एहसास हुआ, लेकिन इसका कोई हल इसके पास नहीं था। आज़म अली भाई पर जान निसार करते थे। मुअज़्ज़म अली भी बड़े बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी बेगम ज़रा मुख्तलिफ मिजाज की हामिल थी। ताहिरा बेगम की कभी अशीरा की वालदा उमैरा से नहीं बनी, लेकिन उमैरा बेगम अच्छे मिजाज की हामिल थी। उन्होंने कभी अपने घर को तमाशा ना बनने दिया और अच्छे लोग जल्द ही दुनिया से वापस चले जाते हैं। अलबत्ता वो अशीरा को बेयारो मददगार छोड़ गए थे। ले देकर दादी अम्मा थी जिन्होंने अशीरा का बहुत ख्याल रखा था और इनकी ज़िंदगी तक ताहिरा बेगम अशीरा के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकी थी। जैसे ही दादी अम्मा का इंतकाल हुआ, ताहिरा बेगम ने अपने पर पुर्जे निकाल लिए। शौहर इनके कब्जे में थे। मुअज़्ज़म अली की मजाल नहीं थी कि बेगम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकें। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन ताहिरा बेगम के दिल की घुटन ऐसे सुकून नहीं पा सकती थी। चुनांचे उन्होंने शीरा को घर के मुलाजमाओं से बदतर बना दिया था और वो सलूक किया था इसके साथ कि देखने वाले भी पनाह मांगे। पता नहीं इनके दिल में ऐसी क्या नफरत बैठी हुई थी। गालिबन ये भी था कि उमैरा बेगम निहायत खूबसूरत थी और इनके मुकाबले में ताहिरा बेगम कुछ भी नहीं थी। ऐसे ही इनकी दोनों बेटियां नज़्म और नसर भी थी। बेशक जवानी में तो सभी खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन अशीरा को अल्लाह ताला ने वो हुस्न दिया था कि देखने वाले अश अश करें। खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी थी और सच्ची बात यह है कि अपने आप से मुकम्मल तौर से बेनियाज, सादा से मिजाज की हामिल, और उसकी ये सादगी ही इसे ले डूबी। इसी की तरह नज़्म और नसर भी जवान हो गई थी। ये ताहिरा बेगम की बेटियां थीं और ताहिरा बेगम इन दोनों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में थी। मुअज़्ज़म अली ने भी ताहिरा बेगम के कहने से अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की थी। चुनांचे माली तौर पर इन्हें कि हम पल्ला हाशिम खान साहिब अपने बेटे के रिश्ता लेकर आ गए। बेगम हाशिर और बेटा जफ़र खान भी आया था। नज़्म और नसर दोनों को बना सवार कर सामने लाया गया तो हाशिम खान ने मुस्कुरा कर कहा, आपने बेटियों के नाम तो खूब रखे हैं, समझ में नहीं आता कि आपकी नज़्म ज़्यादा खूबसूरत है या नसर। दोनों आपकी बच्चियां हैं। मुअज़्ज़म अली न्याज मंदी से बोले। इतनी देर में अशीरा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई और हाशिम खान और ख़ानदान इसे देखता रहा। मामूली कीमत के कपड़े का सादा लिबास पहने हुए, उलझे हुए बाल, सुलगता चेहरा, इस कदर दिलकश और इस कदर पुरकशिश कि इंसानी आंख झपकना भूल जाए। पुरकशिश जिसामत, कोल्ड ड्रिंक सबको पेश किया, पर एक बार भी निगाहें उठाकर किसी को ना देखा। इसी तरह गर्दन झुकाए चली गई और सब देखते रह गए। खुद हाशिम खान ने पूछा, ये कौन थी? ताहिरा बेगम चौंक पड़ी। इन्हें एकदम से एहसास हुआ कि हाशिम खान के लहजे में एक अजीब सी कैफियत है। जल्दी से बोली,
وہ عزیز ہے ہماری، بس ساتھ ہی رہتی ہے۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں، بس کام دھندا کرتی ہے۔ ملازمہ تو نہیں ہے نا؟ بس ملازمہ ہی سمجھ لیجیے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ اس کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ خاموش ہو گئے، لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع تھی۔ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، خاندان ہی کی بچی لگتی ہے مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا، امی اس کے لیے بات چلائیے، میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں، ذرا معلومات تو کریں بیگم۔ کون ہے؟ ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتاتا تھا کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا۔ میں معلوم کر لوں گی، صغیرہ کی ماں اس کے گھر ملازمہ تو ہے، صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے، بیگم ہاشم خان نے کہا۔ صغیرہ نامی لڑکی انہی کے گھر کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا، بس جی، خون سفید ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ ان کے گھر کی بچی ہے، میں تو بہت دن سے وہاں ملازم ہوں جی، اس کے ماں باپ کا کار کی ٹکر سے مر گئے تھے، ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ ایک ہی بیٹی تھی، عشیرہ ہے اس کا نام، کم بختوں نے نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، بہت ہی صابر شاکر بچی ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ طاہرہ بیگم نے تو اس سے پیر باندھ رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کام کرنے کے لیے، پر طاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ظفر خان نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی کریں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے آئیں۔ گڑبڑ تو بہت کریں گے وہ لوگ، جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی، دولت جائیداد کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دونوں کی دولت بھی برابر ہوگی، بیچاری بچی کو اس لیے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، کبھی وہ سر نہ اٹھانے پائے۔ بیگم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئیں۔ نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے، اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال رکھیے گا، ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا، ظفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی مگر بات نہیں بن سکی، دادی اماں اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بیگم ہاشم خان کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ کیا ادھر کا رخ کرتی۔ ظفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، چنانچہ بات ختم ہو گئی، البتہ اب نظم اور نثر بھی اس سے برگشتہ ہو گئی تھی اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ادھر طاہرہ بیگم نے اسے سختیاں شروع کر دی تھی، لیکن صغیرہ بیگم کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، وہ صابر و شاکر تھی اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، نوکروں کی طرح ہی اسے ساتھ رکھا جاتا تھا اور نہ کبھی اس بات کی شکایت کی تھی، رہی صحیح کسر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی۔ طاہرہ بیگم کی بہن تھی، بیوہ ہو گئی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی، بات بات میں ناک منہ چڑھانا ان کی عادت تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہاں سے دل اکتاتا تو بہن کے پاس آ گئیں، بس بے مثال شخصیت کی مالک تھی، کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم تو خیر جو کچھ بھی تھی، لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑ رکھے تھے، اور وہ طاہرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھی، ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزرا اس سے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی۔ اس وقت بھی سب گہری نیند سو گئے، لیکن وہ جاگ رہی تھی، فضا میں حبس کی کیفیت بھی تھی اور خیمے کے اندر نہ جانے کیوں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ قرب و جوار میں روشنیاں بجھ چکی تھیں، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھیں، بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا، یا پھر کہیں کہیں زائرین کے ڈیرے جن میں سے چند نے پیٹرو میکس چلا رکھے تھے اور شاید عبادت کر رہے تھے۔ وہ تھوڑے سی آگے بڑھی اور یوں ہی چند قدم پیدل چل پڑی، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ دن کی روشنی میں نظم اور نثر خیمے سے نکلی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی، پھر دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھیں اور کسی سوراخ میں جھانک رہی تھی، وہ بھی قریب پہنچی تو اس نے بھی وہ روح پرور منظر دیکھا، کوئی قبر تھی جو کھلی ہوئی تھی
اور اس میں سے مردے کا کفن جھانک رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کا دل ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ کچھ اور پیچھے آ گئی تھی، نظم اور نثر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، لیکن وہ منظر اس کے ذہن پر نقش رہا تھا۔ وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا۔ دور سے ہی وہ کھڑے ہو کر اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اس وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بے اختیار بھاگا چلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی۔ چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، اب نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا ولی۔ یہ ایک نیم زنانہ اور نیم مردانہ آواز تھی۔ دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ چونکہ راستے میں آ گئی تھی، اس لیے ایک انتہائی زوردار تھپڑ اس کے پشت پر پڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کے گرنے لگی۔ دوڑنے والی اپنی دمن میں آگے نکل گیا تھا، پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد، لیکن وہ آواز اس کے منہ سے برابر نکل رہی تھی۔ ادھر اشیرہ گرنے لگی تو اچانک اس نے اسے بازوؤں سے تھام لیا اور پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، بسم اللہ۔ پھر وہی سرگوشی ابھری، اسی طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، جائیے براہ کرم اندر جائیے۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دی۔ اسے سنبھالنے والا کا لمس ضرور محسوس ہوا تھا، لیکن نہ شکل نہ جسم کا حلیہ، ایسی کوئی چیز نہ آئی۔ جب اس کا توازن قائم ہو گیا تو وہ سخت دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی؟ وہ کہاں گیا؟ آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کو یوں لگا جیسے اس پر برف کا برادہ پھینک دیا گیا ہو۔ پورے بدن میں شدید سردی کی لہریں دوڑنے لگیں اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس چل پڑی۔ بمشکل تمام گرتی پڑتی خیمے تک پہنچی اور راب سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، حالانکہ نہ دوڑی ہوئی آئی تھی اور نہ ہی بہت زور سے آئی تھی، پھر بھی سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اندر سب کھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا۔ ہائے اللہ، کون تھا؟ کوئی تھا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ اور یہ گزرگاہ کیسی تھی؟ وہ کون تھا جو چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی چیختا ہوا گزر رہا تھا؟ رات کی اس تاریکی میں کسی کو کیا مشکل پیش آئی تھی؟ پھر اسے وہ واقعات یاد آ گئے جو یہاں کے بارے میں کہے جاتے تھے۔ جن زدہ لڑکیوں کو یہاں علاج کے لیے لایا جاتا تھا، مزارات پر حاضری دیتی تھی، ان کے لواحقین ساتھ آتے تھے اور پھر جب ان کی سن لی جاتی تھی تو پھر انہیں ہدایت ہوتی تھی کہ وہ فلاں مزار سے فلاں مزار تک جائیں اور وہاں جا کر حاضری دیں۔ ان کے اوپر جو بھی سائے ہوتے تھے انہیں سرزنش کی جاتی تھی اور وہ ان کے وجود کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر انہیں سزائیں ملتی تھی۔ چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، اسی سزا کے نتیجے میں کی آواز ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ یہ تمام باتیں سوچتی رہی۔ اسے ایک اور واقعہ یاد آیا جب دادی اماں حیات تھیں اور ایک مرتبہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ جس جگہ گئے ہوئے تھے وہ حویلی نما جگہ تھی اور وہاں ایک بہت ہی بڑا باغ بھی تھا جو حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جھنکار کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھی تو وہ اسے اتنی ہیبت ناک لگی کہ وہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ آئی۔ دادی اماں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو بولی، کہاں گئی تھی پگلی؟ دادی اماں، اسی طرح ایسی بری جگہ ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسی نحوست برستی ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے جھاڑ جھنکار آپ کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ تجھے خدا سمجھائے، وہ حویلی کا سیب زدہ حصہ ہے، وہاں اجنہ کا بسیرا ہے، حویلی کا کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہ جھاڑ جھنکار پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھ کے کھلے بالوں وہاں چلی گئی۔ ایک تو اللہ رکھے اس کالی گھٹاؤں کے شہر کو بال ہیں کہ طوفان کی طرح امڑ چلے آ رہے ہیں۔ ارے دیوانی، کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کے رکھا کر، کھلے بال ویسے بھی آسمان تلے نہیں جانے چاہیے، اور پھر تیرے یہ بال تو اللہ توبہ کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا، بال ہیں کہ قیامت۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال اتنے زیادہ، اتنے گھنے اور اتنے لمبے تھے کہ ہر لڑکی اور ہر عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اسے پوچھا جاتا تھا کہ بی بی کے بال بڑھانے کا کیا طریقہ اختیار کرتی ہو؟ یہ اختیار کرتی تو بتاتی، احمقوں کی طرح پوچھنے والی کی صورت دیکھتی رہ جاتی۔ دادی اماں نے اس سے کھل کر کہا کہ کسی وقت وہ اپنی بالوں کا شکار ہو جائے گی، کوئی ہوا لگ جائے گی، اس سے کوئی سایہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا اور سایہ سے سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ آج یہ جو کچھ بھی ہوا اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ طرح طرح کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئیں تو اس نے جلدی سے لیٹ کر
چادر اوڑھ لی، اور جوانی کی یہی دین ہوتی ہے، نیند کے کہ سر پر سوار رہتی ہے۔ کیسی ہی کوئی مشکل، کیسی ہی کوئی بات ہو، بس نیند آنکھوں میں گھسی اور پٹ سے آ گئی۔ سو وہ بھی گہری نیند سو گئی تھی۔ دوسری صبح واپسی تھی۔ حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا، چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ان کی کوٹھی بھی بہت شاندار تھی۔ معظم علی صاحب بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھائی بھاوچ کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے بیچاری عشیرہ بھی بس جی ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ عشیرہ نے اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا، اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے سے باورچی خانے کی طرف چل پڑنا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی۔ نظم اور نثر بھی اسی راستے پر چل پڑی تھی، چنانچہ وہ بھی اس کے لیے کام کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسے اس کے حسن کی یہی سزا دی جا سکتی تھی۔ کوئی بھی کام اس وقت بھی اس کے سپرد کر دیا جاتا تھا، اور کچھ نہ سہی تو کم از کم طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے۔ لیکن اس نے بھی پوری سیاست کارگر تھی، یعنی اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑے تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کے کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کس کو گوارا نہیں تھی کہ وہ بھی ایئر کنڈیشن کے مزے لے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ انہیں پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ قوس و قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدی میں ایسی گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئینے کے پاس پہنچ گئی، اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن، اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولا موجود تھا، لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کے لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسے بھی کیا بے غیرت زندگی! ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی تھی کہ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہا؟ طاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس کے حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی، اور یہ تنقید اس وقت سے اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نثر کے لیے رشتہ آیا تھا اور عشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عشیرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک ترک کر دیا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، اور اگر شکل بھی بگاڑ لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیکھ چیکھ کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی۔ ذہن بد دستور گھٹن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا، اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رقابت اور شکار ہو گئی تھی۔ عشیرہ کا معمولی لباس، اس کا میک اپ سے عاری چہرہ ان کے 1000 میک اپ زدہ چہروں سے زیادہ حسن رکھتا تھا۔ بات صرف وہیں تک نہیں رہی تھی، بلکہ ہر آنے جانے والا عشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ عشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا تھا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حقارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی؟ کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کا انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ لیکن ہر عذاب کی خاموشی سے جھیل لینا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے، اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔
کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی ورنہ باغ میں چلی جاتی۔ لو کیا کر لے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ اس محاورے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خود ہی مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا کہ آگ برس رہی ہے، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے، کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالی کی خالی چارپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا، وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئیں اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں دامن گیر ہو گئیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سے سر پھرا ہوا ہے اور باہر نکل آیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا تھا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، یہ کیسا سایہ تھا؟ اور پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی تھی۔ وہم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا اور دکھا دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اور ممکن ہے کوئی سایہ دار درخت کی کسی شاخ کے ہلنے سے بنا ہو۔ خاص طور سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس طرح کی کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سن رہی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، جائیے براہ کرم اندر جائیے۔ گزرگاہ اور گزرنے والے اور وہ آواز، یہ سایہ۔ توبہ ہے، کن احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں میں۔ میرا اپنا بھی سایہ ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہو۔ اور اپنے ذہن سے خیال چھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اس سے مل گیا۔ لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف پہلے اپنے خیال سمجھ رہی تھی، اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی، اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے اس دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں ترشا ہوا تھا، اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے یہ مٹی دوپٹے سے صاف کی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی بھی لگ رہا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہوا ہو۔
اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کر لیا کہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اب اس کی تاریخ تو اسے پتہ نہیں چل سکتی تو کہاں سے آیا اور کہاں تک یہ جا پہنچا، لیکن اس سے قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ کسی کے زیور کا کوئی پتھر گم ہو گیا ہے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے ہیں، باغ کی سیر بھی کی جاتی ہے۔ ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیگمات بھی ہوتی ہیں۔ معظم علی صاحب کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت کافی تھی۔ اگر اسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی کسی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور واپس چارپائی پر آ بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے بعد وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی تھی۔ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا ہے۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ پھر اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی، لیکن اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی۔ البتہ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں ابھر رہے تھے۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر وہ بوکھلا گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اوپر بھی کسی کا وجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا۔ ایک دم اسے کچھ خوف کا احساس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے دور ہٹ گئی۔ وہ پتھر اب بھی اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ تحت نظر کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا۔ سانس بہت تیز ہو گیا تھا۔ بات ہی اتنی عجیب تھی۔ اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بعد کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی حیرت سے کانپتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ بدن پر اب بھی ہلکی ہلکی کپکپاہٹ طاری تھی۔ مٹھی میں دبے ہوئے پتھر کو اس نے مصحری کے سائڈ پر رکھ دیا تھا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے چہرے کو تماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنے ذہن سے کچھ دیر پہلے جو واقعہ محو کر دیا تھا، اپنے ذہن میں شام کی چائے کے لیے فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھی، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کی انواع اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے مشیرہ بیگم کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں 5 بجے بھی دوپہر ہوتی تھی۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ان تمام باتوں کی عادی تھی، اس لیے اس نے تاثر کی کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے سلیقے سے سینٹر ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ اور بھوکا چہرہ، اور اپنی اس ادا میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کی فرصت مل جاتی ہے عشیرہ؟ نظم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ اوہ، وہاں رنگ ہی ایسا ہے۔ جی ایک بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے بھی کھاؤ تو ایسا رنگ نہ نکال سکو۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے فوراً ہی ٹکرا لگایا۔
لیکن اس بات میں بھی نظم اور نثر نے اپنی تصدیق محسوس کی تھی۔ آپ جب بھی بولیں گی کفن پھاڑ کر ہی بولیں گی مشیرہ خالہ، نثر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے کیا بات کہہ دی ہوں؟ وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد ہی نہ رہی۔ 11 بجے کے قریب جب سب کے سب اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے تب اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسہری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدم اور مونس اس کا آئینہ ہی تو تھا جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلا دیتا تھا، اور وہ سوچنے لگی تھی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور سے اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نوکرانیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی موجود تھے، قیمتی جوڑے جو نہ جانے کیوں اس سے نہیں لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے اسے کبھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بدور۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسہری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوگا۔ شکریہ والی آواز اور اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ یہ نرم نرم انداز، یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو ہتھراس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا، مگر کون تھا وہ؟ کیا صرف وہم؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے، چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیہ اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسہری کے برابر کی دراز کھول لیا اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے، جسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ پھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور 2-3 پرندے اندر گھس آئے، اور وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک اس کی جسامت بڑھنے لگی۔ مشیرہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ اس نے بغور دیکھا کہ چمگادڑیں انسانی ہیبت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے دیکھا۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عشیرہ، تم ہمارے اپنے ہیں۔ ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے۔ ہم سے بالکل خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔
اشیرہ یہ تمام باتیں سن رہی تھی، بڑے صاف شفاف الفاظ تھے اور یہ دیکھ رہی تھی کہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے ہی نکل رہے ہیں۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، کیا یہ خواب ہے؟ آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ان کی شکلیں بے شکل بھیانک تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ اشیرہ کو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کے اندر ہمت کی ایک لہر بیدار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہمت کر کے بولی، تو تم کون ہو؟ اب تمہارے خادم، تمہارے غلام، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اشیرہ، ہمیں حکم دو۔ مگر تم تو پرندے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ہم کیا ہیں اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو سکے گا اشیرہ، ہمیں ہمارے مالک نے بھیجا ہے۔ مالک وہ کون؟ افسوس ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، جواب ملا۔ مگر میری بات تو سنو، ہمیں حکم دیں اشیرہ، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ دیکھو میں ڈر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نہیں، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کھائیں، غلاموں سے خوف نہیں کھایا جاتا۔ مگر تم میرے غلام کہاں سے ہو گئے، یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت جلد، جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا۔ میری بات سنو، میری بات تو سنو اشیرہ، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، میں نہ بیوقوف ہوں نہ خوابوں میں رہنے والی۔ یہ سب کچھ جو میں سن رہی ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، خواب ہے یہ حقیقت ہے۔ آپ کے برے دن گزر گئے، اب کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا، ہم آپ کی خدمت کار ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں۔ اشیرہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ عجیب و غریب پرندے ایک کارنس پر بیٹھ گئے تھے اور اس طرح گردن جھکائے ہوئے تھے جیسے واقعی وہ اس کے غلام ہوں۔ کبھی کبھی اشیرہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی چمک اٹھتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو وہ واقعی اس نے انوکھا خواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوابناک آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پرندے اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر میں سے ایک پرندے نے کہا، ہمیں کوئی کام بتائیے، آپ کا کوئی بھی کام کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ اشیرہ ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، بھلا میں تمہیں کیا بتاؤں گی، تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ سارے کام جن کی آپ کو ضرورت ہے، آپ بے دھڑک رہیں، ہمیں کام بتا دیا کریں۔ تم ننھے ننھے سے پرندے، بے شک تمہاری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ پاؤں تو انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ ان ننھے ننھے ہاتھ پیروں سے بھلا تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ سب کچھ جس کا آپ حکم دیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی کام ہوگا میں تمہیں بتا دوں گی، اب تم جاؤ۔ اشیرہ نے نہ جانے کیوں کچھ بے خوف سی ہو گئی تھی، شاید اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ خواب دیکھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان پرندوں کو دیکھتی رہی اور پرندے اپنی جگہیں تبدیل کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہم سے خوف کھاتی رہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے خوف نکال دیں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ یقیناً ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھایا اور اشیرہ نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت بلوری گلاس دیکھا، اس میں ہلکے گلابی رنگ کا کوئی شربت تھا۔ اشیرہ حیران ضرور تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ گلاس کی جانب بڑھ گیا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا۔ پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل اس نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے بدن میں ایک خوشگوار سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ آنکھوں کو بھیج کر سر جھٹکنے لگی، لیکن نیند اس طرح ٹوٹی کہ فوراً ہی تکیے پر سر رکھ کر سو گئی۔ اور پھر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسحری کے سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 یہاں تک پہنچا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک ضرب سی لگی، 8:45 بج گئے، موت آ گئی۔ اس نے بدحواسی سے سوچا، ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے ہیں اور انہیں ناشتہ دے دینے اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور موت آ جائے گی، اسے ناشتہ نہیں ملا تو وہ سب کے سب اسے کھا جائیں گے۔ صرف ایک لمحے یہ سوچ ذہن پر رہی اور اس کے بعد وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی۔
اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی اس کے لیے وبال جان بن گئے۔ انہیں اتارنے میں بھی 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے ان کپڑوں میں دیکھ لیا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ مشکل آسان کر۔ اس کی حلق سے رندی ہوئی آواز نکلی۔ کپڑے بدلنا ضروری تھا، ورنہ ہزاروں سوال کیے جاتے۔ پوچھا جاتا کہ بی بی رات کو تیار ہو کر کہاں گئی تھی، خاص طور پر سے مشیرہ بیگم، جس کے لیے بہت بڑا عذاب تھی، اور یوں لگتا کہ جیسے ان کی ڈیوٹی صرف اسی پر لگی ہو۔ ایک ایک بات پر نکتہ چینی، کپڑے بدلنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کپڑے بدلے، منہ پر الٹے سیدھے چینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی کہ کوئی راستے میں نہ دیکھ لے۔ مشیرہ خالہ کی لان تان اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، گھوڑی ہو رہی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، کیسی مست نیند سوتی ہے، کم وقت سو گئی ہوگی۔ ذرا دیکھو طاہرہ، اس کا کوئی حل نکالو، یہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی بے شمار باتیں ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے تو کوئی بہانہ بھی نہیں سوچ رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھا تو اچانک ہی دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ پاؤں اپنی جگہ جم کر رہ گئے، ہاتھ پاؤں کچھ اور پھول گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی میں کھول رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کسی اور نے ناشتہ تیار کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تو آج سارے بال نوچ لیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ کس نے کر ڈالا؟ ویسے گھر میں نظم اور نثر کو تو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ اتنی نفاست سے پورا باورچی خانہ سنبھال لیتی۔ انہیں تو اگر یہ کام سونپا جاتا تو پورا دن بھی لگ جائے تو وہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا، کس نے کیا؟ اب پیچھے سے کوئی آئے گا، اس کی چوٹی پکڑی جائے گی اور اسے لات مار کر باورچی خانے سے نکال دیا جائے گا۔ جب نیند ہی تجھ پر ٹوٹ پڑی ہے تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھول جا اس بات کو کہ تو نے ہمیں کھانے پینے کو کیا دیا ہے، اس سے پہلے بھی اور کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ نوکروں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کوئی نوکرانی اتنی باسلیقہ نہیں تھی کہ سارے کام کر ڈالتی۔ پھر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہرحال اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا۔ پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا کہ اب کس طرح سے کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ سہمے سہمے قدموں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں اٹھائے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی بہت ہی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، بدن تھا کہ تھر تھر کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو رہا تھا۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کے اندر حیرت جاگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کو دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس ناشتے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ اچانک ہی مشیرہ خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ وہ کسی مستعد بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے مشیرہ خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی، پھر بھول گئی۔ اللہ توبہ! ارے دیدہ اچھال، روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادیوں کو بھلا غلاموں کی باتیں کہاں یاد رہ سکتی ہیں؟ مشیرہ خالہ کو آخرکار موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کر لی اور نمک دان سے تھوڑا سا نمک نکال لیا۔ لیکن مشیرہ خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ بس احسان مت کر میرے اوپر، اب تو میں بھی ڈال سکتی ہوں، تیری زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ مشیرہ خالہ بری طرح نیچے گرتے گرتے بچی۔ انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ مشیرہ خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکارتی اور کبوتر کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی لوٹیں لگانے لگیں، اور سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ان پر دوڑ پڑے۔
طاہرہ بیگم ہانپتی ہوئی بولی، ارے یہ ناشگنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے، ارے خدا کے لیے میری بہن کو بچاؤ، ارے خدا کے لیے۔ مشیرہ بیگم پر جھک گئی۔ مشیرہ بیگم کے حلق سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا۔ بہرحال دوسرے لوگ بھی مشیرہ بیگم کی جانب متوجہ تھے، اس لیے شیرہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا موقع نہیں ملا انہیں۔ سب سے پہلے مشیرہ بیگم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ تو بھول گئے، مشیرہ بیگم کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ تایا ابو ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ دوسرے لوگ مشیرہ خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب ان تمام باتوں پر اس کا کیا قصور ہے۔ مشیرہ خالہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہی رہا کرتی تھی۔ انہوں نے نمک ہی کو بہانہ بنا لیا۔ اول تو جہالت کی بات یہ تھی کہ چائے میں چینی کے ساتھ نمک بھی ڈالا جائے، لیکن بہرحال وہ جو کچھ نہ کرتی کام تھا۔ ان کی حرکتیں اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت انہیں واقعی زبردست سزا ملی تھی۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی یقیناً ان کے پاؤں سے پیچھے کھسک گئی ہوگی اور اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھی۔ حالانکہ خالہ کے اوپر گرنے والی چائے سے پیدا ہونے والے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دو بار چائے ہی اس کا بھی ہاتھ جلا تھا اور وہ جانتی تھی کہ جلن کیسی ہوتی ہے، چنانچہ اسے افسوس بھی تھا۔ لیکن مشیرہ خالہ نے جس طرح چیخ داڑ مچائی تھی، اس پر اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت سارے لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور یہ ہنسی بھی اس لیے عذاب بن جانی تھی۔ البتہ دل میں اس نے سوچا کہ غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سوچ کر پلٹی تھی کہ اس کے کان کے قریب مکھی جیسی بنبناہٹ ابھری، آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا عشیرہ۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ بڑے صاف ستھرے الفاظ تھے، آواز باریک سی تھی، لیکن الفاظ پوری طرح سمجھ میں آ رہے تھے۔ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، وہ انہیں اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اسے وہ خوفناک لمبے دانتوں والے چمگادڑ مخلوق یاد آ گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا کوئی مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن کون؟ آخر کون؟ اس کا ذہن یہ گتھی حل نہیں کر پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کی نظر عنایت اس پر ہو گئی ہے۔ بہت کچھ سوچتی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ املی کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، وہ پراسرار آواز، رات کو نظر آنے والی وہ خواب نما سچائی، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن دل ہی کے کسی گوشے میں ایک خوشی سی پھوٹ رہی تھی کہ ایک انجانی سی خوشی۔ وہ کون ہے جو اس کا ہمدرد ہے اور وہ نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ دلکش آواز جیسے اس نے شاہ غازی کے مزار پر سنا تھا اور جو اس کے بعد بھی اسے سنائی دی تھی، وہم نہیں تھا، سچائی تھی۔ بہت دیر تک وہ ناشتے کی میز کے پاس کھڑی سوچتی رہی۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد طاہرہ بیگم اندر داخل ہو گئیں۔ ان کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ کہنے لگی، اب یہاں کھڑی سوگ کیوں منا رہی ہو؟ جا خوشی سے ناچ گا، عیش کر، تیری تو دلی مراد پوری ہوئی۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تجھے؟ اب ان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ بری طرح اچھل پڑی اور پھر مسلسل اچھلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ اچھے خاصے بھاری بدن کی مالک تھیں اور اتنے وزن کے ساتھ اچھلنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس وقت وہ اس طرح اچھل رہی تھی جیسے پیروں کے نیچے سپرنگ لگے ہوں۔ ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر انہوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ارے کمبخت، دیکھ تو صحیح، میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے؟ تب عشیرہ کو معلوم ہوا کہ ان کے اچھلنے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے بمشکل تمام طاہرہ بیگم کے بدن میں پھنسی ہوئی قمیض کو اٹھایا تو اس کی ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ طاہرہ بیگم چھپکلی سے تو بے پناہ ڈرتی تھی، ان کی چیخیں بھی کسی طرح مشیرہ بیگم سے کم نہیں تھیں۔ یہ تصور ان کے لیے انتہائی بھیانک تھا کہ ان کے بدن پر چھپکلی رینگتی پھر رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی باہر سن لی گئیں۔ ابھی خالہ مشیرہ ہی کی ذمہ داری ہو رہی تھی کہ سب لوگ ان کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے جہاں سے طاہرہ بیگم کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ طاہرہ بیگم اب بھی چیختے جا رہی تھی، ارے کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ معظم علی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ طاہرہ بیگم پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ بولی، بچ گئی، آج اللہ نے بچا ہی لیا، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔
اللہ इस बच्ची को खुश रखे। जान जोखों में डालकर छिपकली निकाल दी, वरना न जाने क्या हश्र होता मेरा, हाय। ताहिरा बेगम मुख्तसर अल्फाज में हाँफते हुए बोली, लेकिन शायद ज़िंदगी में पहली बार उनके मुंह से अशीरा के लिए कुछ अच्छे अल्फाज निकले थे। असल में छिपकली को इनकी कमर से हटा देना, और वो भी बगैर किसी हादसे के, इनकी दानिस्त में अशीरा का बहुत बड़ा कारनामा था। मुअज़्ज़म अली ने गहरी सांस ली, चाची को संभाला और फिर इस कमरे में ले गई जहाँ मुशीरा बेगम बिस्तर पर नींद मुर्दा पड़ी हुई थी। किसी ने अभी तक अशीरा की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, अलबत्ता अशीरा के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। एक लम्हे के लिए इसका ज़हन इस तरफ मुतवज्जो हुआ था जब ये कहा गया था, इसके खिलाफ अब एक भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अल्फाज अदा करने वाले को सज़ा मिलेगी। न जाने क्यों इसे यकीन होता रहा था कि छिपकली वाला वाक़या बेइत्तेफ़ाक़िया नहीं है। यकीनी तौर पर यह वाक़या भी किसी अनोखे ज़रिए से हुआ है, क्योंकि इस वक़्त ताहिरा बेगम भी इस पर लान-तान कर रही थी। उसने गर्दन झटक दी। क्या ये अजीब बात है, जैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। बिला वजह उल्टी-सीधी बातें सोचने लगती हूँ। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो नज़र भी न आए, बातचीत भी करे और इसके लिए अमल भी करे? हाँ, वो भयानक चमगादड़ें जिसके मुँह इंसानों जैसे थे, अगर ऐसा ही कर रही हैं तो ताज्जुब की बात है। क्या परिंदे भी इंसानों जैसी शक्ल रखते हैं या इख्तियार कर सकते हैं? शक्लें इनके इंसानों जैसी ही थी और बदन चमगादड़ों जैसा। इसने नाश्ते की मेज़ की तरफ देखा। मुशीरा खाला की मुसीबत ने नाश्ता ख़राब कर दिया। अब पता नहीं घर वालों का नाश्ता करें या ना करें। अभी वो सोच ही रही थी कि नज़म और नसर कमरे में आ गई। अशीरा ने एक लम्हे के लिए अंदर आने और अंदर से हल्की सी तब्दीली महसूस की। उन्होंने कुर्सी घसीट कर इन पर बैठी हुई थी, बोली, तुम्हें तो पता है अशीरा कि खाला मुशीरा सनकी हैं। चाय में ज़रा सा नमक डाल देती तो सब पर मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी ख़राब कर दिया। बड़ी हाय हाय करके बोर कर रही हैं। बस गलती हो गई, लेकिन ज़्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा था। 1 सेकंड में नमक डाला जा सकता था। अशीरा ने शर्मिंदगी से कहा। तुमने नाश्ता कर लिया? नज़्म ने पूछा। ये सवाल भी पहली बार ही किया गया था। अभी नहीं, कर लूँगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो नाश्ता बावर्ची खाने में किया करती थी। आज तक किसी ने इसे इस काबिल नहीं समझा था कि वो इन सबके साथ बैठकर नाश्ता कर ले। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, नज़्म ने कहा। वो हैरत से नज़्म को देखने लगी। पता नहीं इसे कुर्सी पर बिठाकर नज़्म क्या करना चाहती है। वो हिम्मत नहीं कर सकी। नज़्म और नसर नाश्ते में मसरूफ़ हो गईं। उन्होंने दोबारा से बैठने के लिए ना कहा, लेकिन वो बहुत देर तक इन तसव्वुरात में गुम रही। जब इन दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेटकर ट्रॉली पर रखने लगी और फिर बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर कुछ और हैरतें इसकी मुंतज़िर थीं। रात को छूटे बर्तन जो इस साफ़ करने होते थे, धुले-धुलाए अलमारी में सजे हुए थे। बावर्ची खाने के बाकी तमाम काम भी मुकम्मल हो चुके थे। वो हैरत से मुँह फाड़े खड़ी ये सब कुछ देखती रही। आह! मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कौन हो तुम? क्या तो तुम मुझे बता दो, मेरे नादीदा हमदर्द। आखिर तुम कौन हो? और फिर तुम चुप-चुप क्यों हो? मेरी तो बड़ी मदद कर डाली है तुमने, न जाने ये सब कुछ क्या है और क्यों है? घर का मुलाज़िम अभी खाना पकाने की चीज़ें नहीं लाया था। इसे और कोई काम भी नहीं था, इसलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ़ करने लगी। लेकिन अचानक इसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी गैर मामूली लम्स ने इसके हाथ पकड़ लिए हों। इसके साथ ही मद्धम सी मिनमिनाहट गूंजी। ये सब काम अब आपके करने के नहीं हैं। आप बराए करम ये सब कुछ करके हमें शर्मिंदा ना किया करें। वो फिर खौफज़दा हो गई। इसके हाथों से वो लम्स हट गया था। इसने खौफज़दा नज़रों से बर्तनों की तरफ देखा और इसकी आंखें हैरत से उबल पड़ी। तमाम बर्तन पलक झपकते में साफ़ हो गए थे। मेरे खुदा, ये क्या असरार है? इसके मुंह से बुड़बुड़ाने के ही अंदाज में निकला। कई मिनट तक वो सोच में डूबी रही और फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल आई। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। बर्तन वगैरह धोने का काम तो 9:30 बजे तक होता था। इसके बाद मुलाजिम खाना पकाने का सामान लेकर आ जाते थे और इसमें मसरूफ़ हो जाती थी, लेकिन बर्तन धुल चुके थे और पकने का वक्त अभी नहीं हुआ था। बहुत देर तक वो वापस आकर अपने कमरे में बैठी रही, फिर एकदम से उछल पड़ी। अगर किसी ने इस तरह इसके कमरे में बैठे देख लिया तो सोचे समझे बगैर इसे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। इसके अलावा इसने मुशीरा खाला को भी नहीं देखा था। मुशीरा बेगम की न जाने क्या कैफियत थी। कोई बात पता नहीं चल सकी थी। इसे ताहिरा बेगम के अल्फाज भी याद थे कि अगर ये बच्ची ना होती तो छिपकली पता नहीं मेरा क्या हाल करती। बहरहाल वो अपनी जगह से उठी और मुशीरा खाला की तरफ चल पड़ी। घर के दूसरे लोग भी अभी इस कमरे में थे।
یہاں تک کہ معظم علی صاحب بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا جس سے ان کا چہرہ چکنا ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہے مجھے؟ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے ناشگنی۔ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی مشیرہ باجی۔ نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، سخت مضر ہوتا ہے، معظم علی صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے بیرن، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے میرے ہی سر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ٹھوک دو۔ ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوں تمہاری بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی؟ مگر کیا کروں، اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا۔ ہائے، ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے، میرے اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا کبھی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے، پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ۔ ارے دیکھ لو دنیا کیا کہتی دیتی ہے منہ کھول کر۔ آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں مشیرہ باجی، معظم علی گھبرا کر بولے۔ ایسے ہی ناگوار گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے، ان لاڈلی سے کچھ نہ کہا جاتا۔ جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا؟ طاہرہ بیگم پھر پلٹ کر برسی۔ چھپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی۔ وہ مشیرہ بیگم کے آنسوں میں بہہ گئی تھی اور وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ معظم علی صاحب نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کلیجہ نوچ لیتے ہیں۔ ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور؟ ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھڑ پھڑائی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، ارے مر گئی، ارے مر گئی، ارے مر گئی۔ مشیرہ بیگم دھاڑے مارنے لگی اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصا وزنی تھا۔ مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر سے شور مچ گیا۔ نکل جاؤ مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور جوش غضب سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکا دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ اندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا۔ نہ جانے ان کے پاؤں میں کیا پھنس گیا، ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، ٹکڑے ان کی کلائیوں میں گھس گئے۔ ہائے امی! نظم اور نثر مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طاہرہ بیگم کی جانب لپکی۔ معظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے۔ وہ سرد لہجے میں بولے، اب بھی عبرت حاصل کرو طاہرہ بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے 2 مرتبہ اس پر الزام تراشے، انہیں دونوں بار سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ معظم علی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہے وہ پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آ جاؤ وشیرہ، تم آ جاؤ، معظم علی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس وقت طاہرہ بیگم چیخی، ارے خدا تمہیں سمجھے، کیسے بے حس ہو گئے ہو تم؟ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ بہت محبت آ رہی ہے بھتیجی کی۔ طاہرہ بیگم بری طرح چیخ پکار رہی تھیں۔ انہوں نے بڑے کرب سے مشیرہ بیگم کو دیکھا جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑا آئے گا، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں، معظم نے بے رخی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بدستور عشیرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے معظم علی کی کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم کے سامنے عشیرہ سے محبت کا اظہار کر سکے، لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کو اس جرأت پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی بھیگی بلی بنے رہنے کے عادی تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولے، عشیرہ بیٹی، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں، لیکن بعض حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے خاموش رہنا ہوتا ہے۔
بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، ذرا اس شخص کو نپٹا دوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے دیکھا، جاؤ جو کوئی آئے اسے بلا کر لاؤ۔ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا۔ معظم علی صاحب نے اسے اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت امڑ آئی تھی تو اس طرح کہ خود عشیرہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا کہ کسی نے اس سے محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور پھر خاص طور پر سے معظم علی جو اس کوٹھی میں اس کا واحد خون تھے، اس کے تایا ابو جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے یادگار حیثیت رکھتی تھی۔ معظم علی صاحب کا رویہ اپنی بھاوج یعنی عشیرہ کی امی کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ اکثر وہ ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے، بھئی چھوٹی چائے پلاؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے عام طور سے معظم علی صاحب کو کوئی جملہ نہیں ملتا تھا، اور پھر جب ماں باپ اس کے رخصت ہو گئے اور دادی اماں بھی دنیا سے چلی گئیں تو معظم علی صاحب اس طرح روڈ ہو گئے تھے جیسے کبھی ان کا تعلق عشیرہ سے رہا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ معظم علی صاحب دل کے اتنے برے نہیں ہیں، البتہ وہ ان لوگوں میں سے ہی تھے جو اپنی بیگمات سے ڈرتے تھے۔ معظم علی صاحب کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکیں۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عشیرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے لیے اندر آیا۔ عشیرہ کی نگاہیں اسے بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا۔ چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا رہا۔ آنے والے نے ادب سے سلام کیا اور ان کی طرف کھڑا ہو گیا۔ معظم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھو۔ وہ جناب میرا نام شاہ نم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو۔ معافی چاہتا ہوں، یہ گستاخی ہوگی۔ آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ اوہ ہو بھائی، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کیا نام بتایا تم نے؟ شاہ نم۔ پڑھے لکھے ہو کچھ؟ جی تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے۔ ٹھیک۔ کتنی تنخواہ لوگے شاہ نم؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں یہی کوٹھی میں رہنا ہوگا، ایمانداری سے اپنا کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں کبھی مداخلت نہیں کرو گے۔ جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم پر بھی فرض ہے کہ وہی سب کچھ کرو گے۔ جی جناب، مجھے منظور ہے۔ میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں۔ تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ ہم 5,000 روپے ماہوار دیں گے تمہیں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر بھی غیر مناسب ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے۔ لباس وغیرہ یعنی وردی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ باقی اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا اور نہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہتے ہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا۔ بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہارے لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا جانتے ہی ہوگے۔ معظم علی صاحب نے فراخ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم دیں گے، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج ہی شروع کر دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ معظم علی صاحب خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈاواں ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف، چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اس دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں انٹھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا،
کہ ڈرائیور کو کوارٹرز کے لڑکے کو دے دیا جائے، اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خانسامہ کو ہدایت کر دو 2 وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اس سے بغیر مانگے دی جائیں، ٹھیک ہے؟ شاہنم تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پروکار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر، جیسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ اس جرأت نہیں کہاں کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کو خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا ان سے حساب ضرور لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے کی پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن وہ واقعی کوئی معمولی شخص ہے۔ شیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشمہ چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ یہ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔